वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और कुर्बानियों को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर कीमत अदा करेगा। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के मुकाबले में जिम्मेदाराना और मोहतात रवैया इख्तियार किया। गुज़िश्ता साल भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत की। पाकिस्तान ने भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की। मुस्बत जवाब देने की बजाय दुश्मन ने जारहियत का रास्ता अपनाया। दुश्मन ने खुद को हमसे ताकतवर समझने की गलती की। पाकिस्तान का सिखाया सबक दुश्मन कभी नहीं भूलेगा। आलमी सतह पर दुश्मन के तमाम इल्जामात बेनकाब हुए। पाकिस्तान की फिजाई बर्तरी और मिसाइल सलाहियतों ने दुश्मन को जवाब दिया। हमें अपने मुहाफिजों पर फख्र है। हमारे मुहाफिज हमारी खुद मुख्तारी के निगहबान हैं। दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी है। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज की मौक़े हक में तारीख़ी फतह पर खराज तहसीन। कश्मीर और फ़लस्तीन की अवाम से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। वज़ीर आज़म की आमद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। पाक फौज अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज का खात्मा यकीनी बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। कमांड एंड स्टाफ में ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब करते हुए सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि प्रोपेगंडे और प्रॉक्सीज के जरिए खुशहाली का सफ़र रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफ़र मंजिल तक पहुँचेगा। बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। देरपा तरक्की से आवाम में खुशहाली यकीनी बनाई जा सकेगी। फील्ड मार्शल के तलबा के आला तरबीती मेयार तालीम की लगन और पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ, जदीद जंगी तकाज़ों, उभरती टेक्नोलॉजी और मल्टी डोमेन ऑपरेशन से हम आहंग रहने पर जोर दिया गया। अमन दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हुकूमत पाकिस्तान का मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर फील्ड मार्शल और अफवाज को खराज तहसीन। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी, तरक्की और गवर्नेंस का जायजा। मादनी राहदारी की हिफाजत के लिए रख्शान में FC को तैनात करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, बलूचिस्तान में महफूज माहौल मादनियाती मंसूबों और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ज़रूरी है। पुलिस और फोर्सेस की जदीद तरबियत और नई टेक्नोलॉजी को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर बलूचिस्तान समेत मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी की। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजियों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द मुतादद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। खारिज ने मकामी आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। और उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बाको में वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पेवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। मरियम नवाज ने स्टॉल होल्डर्स के साथ खुशगवार गुफ्तगू की। पेवेलियन पंजाब के स्टाफ की कारकर्दगी की तारीफ। मरियम नवाज ने AI गैजेट्स का मुशाहिदा भी किया। वज़ीर आला पंजाब को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के बारे में आगाह किया गया। पंजाब पेवेलियन वर्ल्ड अर्बन फोरम में तवज्जो का मरकज बन गया। अज़रबैजान और पंजाब के दरमियान जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफाक। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार की अज़रबैजान की इनोवेशन एंड डिजिटल डेवलपमेंट एजेंसी की टीम से भी मुलाकात। AI पर मबनी गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक हुआ। नाज़रीन, अभी आपको बताएं, टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत का हुक्म। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मुजरिम को 10 साल कैद और 20 लाख जुर्माना भी किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने फैसला सुनाया। वकला की जानिब से आज हतमी दलाइल दिए गए। सना यूसुफ के वालिद और वालिदा ने फैसले के वक्त अदालत में मौजूद रहे। टिकटॉकर सना यूसुफ को 2 जून 2025 को घर में कत्ल किया गया। 3 जून को पुलिस ने कातिल को जड़ावाला से गिरफ्तार किया। मकतूला की वालिदा और फूफी कत्ल की चशमदीद गवाह हैं। प्रोसिक्यूशन की जानिब से
27 گواہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں 2 ہفتے سے زائد وقت کے لیے ٹرائل رکا رہا۔ آج مقدمے کا ٹرائل مکمل ہونے پر فیصلہ سنایا گیا۔ والدہ ثنا یوسف کا عدالت سے انصاف ملنے پر خوشی کا اظہار، کہا مجرم کو سرعام پھانسی ہونی چاہیے، ہماری لیگل ٹیم نے انصاف دلانے کے لیے بہت محنت کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے، ڈیل نہ ہوئی تو امریکی افواج ایران پر دوبارہ حملہ کر سکتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پھر دھمکی، کہا ایران پر دوبارہ حملوں سے صرف 1 گھنٹہ دور تھے، بحری جہازوں پر میزائل لوڈ ہو گئے تھے، تمام ہتھیار تیار تھے۔ قطر، سعودی عرب اور UAE کی درخواست پر حملہ مؤخر کیا۔ رہنماؤں کا خیال ہے سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں، امریکہ کو قابل قبول ڈیل ملے گی۔ ممکنہ معاہدہ امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے لیے قابل قبول ہوگا۔ ڈیل کے تحت ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ ایران پر حملہ 2 سے 3 دن کے لیے مؤخر کیا۔ تہران کے پاس وقت بہت کم ہے، جنگ ہو یا مذاکرات، مقصد ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہم صحیح لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، ممکن ہے ایران کو دوبارہ نشانہ نہ بنانا پڑے۔ ابھی یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایران ہم سے ڈیل کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ایران 47 سال سے مشرق وسطیٰ کا غنڈہ بنا ہوا تھا۔ ایران اب بھی جوابی حملوں کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کسی بھی جارحیت کے جواب میں ٹرمپ کو مزید شرمندہ کریں گے۔ امریکیوں کو سفارتکاری اور ہماری شرائط کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ ترجمان ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن ابراہیم رضائی کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا امریکہ ہتھیار نہیں ڈالے گا تو اسے ہمارے میزائلوں کی طاقت کے آگے جھکنا ہوگا۔ ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ تہران ہر طرح کے حالات کے لیے مکمل تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا مذاکرات کا مطلب ہرگز ہتھیار ڈالنا نہیں ہے، ہماری انگلیاں بھی ٹریگر پر موجود ہیں، دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہیں، کبھی کسی غیر ملکی طاقت کے سامنے نہیں جھکیں گے، ملکی مفادات اور وقار کا دفاع کریں گے، وقار، طاقت اور قومی حقوق کے تحفظ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، قانونی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ناظرین، وہاں ایران میں کشم جزیرے پر چھوٹے ڈرونز کی موجودگی، ایران نے فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا۔ اصفہان میں بھی فضائی دفاعی نظام الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ مسلح افواج کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر الرٹ اور تیار ہیں۔ ایران کی مسائلتی کونسل کے رکن محسن رضائی نے امریکہ کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا امریکہ پسپائی اور سرنڈر پر مجبور ہوگا۔ ٹرمپ فوجی حملے کی ڈیڈ لائن مقرر کر کے خود ہی منسوخ کر دیتے ہیں۔ امریکی صدر کا خیال ہے کہ اس طرح ایرانی قوم اور حکام ہتھیار ڈال دیں گے۔ امریکہ کو ایرانی قوم کی طاقت کا غلط اندازہ ہے۔ ایرانی مسلح افواج امریکہ کو پسپائی اور سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیں گی۔ ایران نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اسٹریٹجک غلطی سے خبردار کر دیا۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل عبدالحی کا کہنا ہے کہ امریکی حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کے لیے تیار ہیں، کسی بھی نئی جارحیت کا فوری اور سخت جواب دیا جائے گا۔ کراچی کے جوڈیشنل مجسٹریٹ جنوبی نے انمول پنکی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزمہ انمول پنکی کو جوڈیشل کمپلیکس میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس نے ملزمہ کو سخت سیکیورٹی میں جوڈیشل کمپلیکس پہنچایا۔ انمول پنکی کو درخشان تھانے کے 5 اور گزری کے 3 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ گرفتار انمول عرف پنکی کو پروٹوکول دینے کے معاملے پر ضلعی SSP علی حسن کو معطل کر دیا گیا۔ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا۔ معطلی کا فیصلہ وزیر داخلہ سندھ کی ہدایت پر کیا گیا۔ اور ادھر IG سندھ پولیس جاوید علی موڈو نے کہا ہے کہ انمول اور پنکی کے کیس بہت سے لوگوں کے نام سامنے آ سکتے ہیں۔ کراچی چیمبر کے دورے کے موقع پر تاجروں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ کے تعاون سے منشیات کے خاتمے پر کام کر رہے ہیں۔ 1000 سے زائد مجرموں کو پکڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات استعمال کرنے والے اور بیچنے والے میں فرق ہے۔ جو منشیات کا کام کر رہے ہیں انہیں نہیں بخشیں گے۔ ٹاسک فورس بنا رہے ہیں۔ ہر شہری کا فرض ہے کہ معلومات فراہم کرے۔ لمحہ فکریہ ہے، ظاہر ہے ہماری کچھ رسومات اس طرح ہیں، ہماری ویلیو سسٹم اس طرح ہے جس میں ایک باعزت قسم کی لڑکی اس بات کو تھانے پہ لا کے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتی، تو اس کی وجہ سے اس کا فائدہ ظاہر مل جاتا ہے کرمنل کو۔ میں تو اس کو کرمنل ہی کہوں گا،
لیکن ہم نے اپنے طور پہ اس پہ تعارف لے کے پولیس کی سرکردگی میں FIR داخل. ناظرین، نون لیگ کے صدر نواز شریف سے ازبکستان کے سفیر علی شیر کی ملاقات ہوئی. پاکستان اور ازبکستان کے مابین دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. نواز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تاریخی، مذہبی اور تہذیبی رشتے استوار ہیں. دونوں ممالک کے تعلقات مزید مستحکم کیے جا سکتے ہیں. ازبکستان کے سفیر کا مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو وسعت دینے کی خواہش کا بھی اظہار. یہاں پہ شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایران کے لیے نامزد سفیر عمران احمد صدیقی نے ملاقات کی. ایران کے ساتھ دو طرفہ تعاون تمام شعبوں میں بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان اور ایران کے ثقافتی اور برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا. دو طرفہ تعاون کو تمام شعبوں میں وسعت دینے کے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا. اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران کے ساتھ تجارتی، عوامی روابط اور علاقائی تعاون کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں. پاکستان اور ایران کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی اور برادرانہ تعلقات ہیں. نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پختہ عزم رکھتا ہے. قریبی رابطہ کاری اور باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے دو طرفہ روابط میں مثبت پیش رفت کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیتے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ اسحاق ڈار نے علاقائی امن، مکالمے اور استحکام کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو بھی خوب اجاگر کیا. ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے، وفاقی وزیر احد چیمہ اور ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی صدر زوجیائی کی ملاقات. AIIB وفد کا نجی شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار. ملاقات میں زرعی شعبے میں نجی سرمایہ کاری اور ویلیو چینز مضبوط بنانے کی تجویز پر بھی غور کیا گیا. وفاقی وزیر احد چیمہ نے AIIB کے تعاون سے جاری $1.387 ارب کے پورٹ فولیوز کو سراہتے ہوئے کہا کہ امید ہے بینک ML1N5 فیز 2 اور پاور سسٹم اپ گریڈیشن کو ترجیحات میں شامل کرے گا. پاکستان میں AIIB کا دفتر قائم کرنے کی ضرورت ہے. ریلوے فریٹ اور لاجسٹک کی جدید کاری سے معیشت مضبوط ہوگی. آئندہ 3 سے 5 سال میں نتیجہ خیز منصوبوں پر توجہ دی جائے گی. لاہور میں ڈائریکٹر نیب نسیم احمد خان نے کہا کہ کاروباری برادری کو سہولیات کی فراہمی اور ادارہ جاتی شفافیت ترجیحات میں شامل ہیں. نسیم احمد خان نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر فہیم الرحمان سہگل سے ملاقات کے دوران کہا کہ مختلف علاقوں میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں تاکہ تاجروں اور صنعت کاروں کے مسائل بر وقت حل کیے جا سکے. اس موقع پر ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن رانا نثار بھی موجود تھے. فہیم الرحمان سہگل نے نیب حکام کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ اداروں اور نجی شعبے کے درمیان مثبت رابطہ کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے. انہوں نے ڈیجیٹلائزیشن کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ شفاف نظام سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ کرتے ہیں. جبکہ نسیم احمد خان نے کہا ای آفس سمیت جدید نظام شفافیت اور مؤثر دفتری امور کے فروغ میں مددگار ثابت ہوں گے. پاکستان سمیت 10 ممالک نے غزہ کے شہریوں کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مشترکہ مذمت کرنے والے ممالک میں پاکستان، ترکیہ، بنگلہ دیش، برازیل، کولمبیا، انڈونیشیا، اردن، لیبیا، مالدیپ اور اسپین شامل ہیں. ان ممالک کے وزراء خارجہ نے مشترکہ مذمتی بیان جاری کیا. مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ گلوبل سمود فلوٹیلا ایک پرامن شہری اور انسانی ہمدردی پر مبنی اقدام ہے. اس کا مقصد فلسطینی عوام کی سنگین انسانی مشکلات کی جانب عالمی توجہ مبذول کروانا ہے. وزراء خارجہ نے بین الاقوامی پانیوں میں سابقہ فلوٹیلاز پر اسرائیلی کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے شہری کشتیوں اور انسانی حقوق کے کارکنان کو نشانہ بنانے والے مسلسل اقدامات کی مذمت کی. وزراء خارجہ نے فلوٹیلا میں شامل شہری شرکاء کی حفاظت اور سلامتی پر گہری تشویش ظاہر کی اور کہا کہ کشتیوں پر حملے اور کارکنان کی من مانی گرفتاری بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے. مشترکہ بیان میں مطالبہ کیا گیا کہ گرفتار تمام کارکنوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے.
گرفتار تمام کارکنوں کے حقوق اور وقار کا مکمل احترام یقینی بنایا جائے۔ وزرائے خارجہ نے زور دیا کہ پرامن انسانی ہمدردی کی سرگرمیوں پر بار بار حملے بین الاقوامی قانون اور آزادی جہاز رانی کے اصولوں کی مسلسل خلاف ورزی ہے۔ اور وہاں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ یوم تکبیر منانے کا مقصد پاکستان کی خود مختاری، دفاعی مضبوطی اور قومی وقار کے دن کو یادگار بنانا ہے۔ لاہور میں جنرل کیڈرز ڈاکٹر ایسوسی ایشن، علامہ اقبال میڈیکل کالج اور جناح اسپتال کے زیر اہتمام یوم تکبیر کے حوالے سے قومی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ اگر پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت نہ ہوتی تو بھارت جنوبی ایشیا میں اپنی بالادستی قائم رکھنے کی کوشش کرتا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نسلی برتری کے دعوے کرتا رہا ہے اور اپنے دفاعی نظام پر فخر کرتا آیا ہے۔ Are made for people to facilitate them to engage in many things which the people actually wants. They mandate the governments to do that. And Chairman Mao's wisdom 81 years before is today even a textbook reasoning for every progress which any nation can make. As the Vice Chancellor rightly pointed out, that the experience which we and any other nation, irrespective of what ties they have with China. ناظرین، سینئر صوبائی وزیر شرجیلی نامیمن نے کہا کہ بی آر ٹی منصوبے کے بہت سے ایشوز رہے، ڈالر کی قیمت بڑھنے سے اثرات مرتب ہوئے۔ کنٹریکٹر نے کہا بی آر ٹی منصوبے کی لاگت بڑھائی جائے۔ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کراچی اور حیدرآباد میں یو ٹرن بنائے جا رہے ہیں۔ یلو لائن بی آر ٹی میں شامل تاج حیدر برج مکمل ہو چکا۔ کچھ مسائل وفاقی حکومت کی مہربانیوں کی وجہ سے ہیں۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا ثالثی کا کردار اس بات کی نوید ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک قائدانہ حیثیت اختیار کر لے۔ مورکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کی پہلی سالگرہ کے موقع پر نیو یارک میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کی قیادت میں ایک ایسی منزل کی طرف گامزن ہے جہاں دشمن کی سازشیں ناکام اور حق کا بول بالا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا فیصلہ بھی پاکستان اور کشمیری عوام کریں گے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر رانا محمود الحسن نے کہا کہ مورکہ حق بر صغیر کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے جس نے پاکستان کی عسکری قوت، قومی اتحاد اور اسٹریٹجک عزم کو واضح طور پر اجاگر کیا۔ اور ناظرین، خبر آپ کو دیں گے کھیل کے میدان سے۔ بنگلہ دیش کے خلاف دوسرا ٹیسٹ، پاکستان پر شکست کے بادل منڈلانے لگے۔ وائٹ واش کا خطرہ۔ دوسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز کے اختتام پر پاکستان نے 437 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 316 رنز بنا لیے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے دیے گئے 437 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی پہلی وکٹ 27 رنز پر گری۔ عبداللہ فضل 6 رنز بنا کر پویلین لوٹے، جبکہ بنگلہ دیش کے خلاف دوسری اننگز میں پاکستان کی دوسری وکٹ 41 رنز پر گر گئی۔ اذان اویس 21 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ 2 وکٹیں جلد گرنے کے بعد کپتان شان مسعود اور بابر اعظم نے پاکستان کا سکور 133 پر پہنچایا، جس کے بعد بابر اعظم 47 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ نئے آنے والے بیٹر سعود شکیل بھی زیادہ دیر وکٹ پر نہیں رک سکے اور صرف 6 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ پاکستان کا سکور 162 رنز پر پہنچا تو کپتان شان مسعود بھی 71 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ سلمان علی آغا بھی 71 رنز بنا کر چلتے بنے، جبکہ حسن علی بغیر کھاتا کھولے آؤٹ ہو گئے۔ محمد رضوان 75 اور ساجد خان 8 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں گے، برطانیہ کے شہر وارنگٹن میں پاکستانی نیاد کاؤنسلر صغیر زمان کو سال 2026 تا 2027 کے لیے شہر کا 142واں میئر منتخب کر لیا گیا۔ مقامی ہال میں منعقدہ پرپکار تقریب میں کونسل کے تمام اراکین نے ان کے انتخاب کی منظوری دی۔ تقریب میں مانچسٹر میں پاکستان کے کونسل جنرل امتیاز فیروز گوندل، سابق کونسلر رب نواز اکبر، آفتاب رزاق اور پاکستانی برادری کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ صغیر زمان نے کہا کہ وہ اس مقام تک اپنے والدین کی دعاؤں اور مسلسل محنت سے پہنچے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں کو سیاست میں بھرپور کردار ادا کرنے کی تلقین کی۔ کونسل جنرل نے کہا کہ ایک پاکستانی کا میئر منتخب ہونا باعث فخر ہے۔ شرکاء نے اس کامیابی کو محنت اور لگن کا نتیجہ قرار دیا۔ تقریب میں خوشی اور مسرت کا اظہار کیا گیا اور نوجوانوں کے لیے پیغام دیا گیا۔
Huge congratulations to Councillor Sagir Zaman for his appointment as the 142nd Mayor of Warrington. I wish him all the best and I hope everybody supports him to make it a successful mayoral year. Full event as representing the Borough Council of Warrington as the 142nd Mayor. It's a great achievement, great support from my father, my mother, my wife, my children, and it just shows the dedication from the community here locally across the Northwest, down south, across Europe and Pakistan, giving me the support, turned up tonight, unexpected, the Dole players, it's just a fantastic turnout. Thank you for everyone. पहले तो कौंसल सगीर ज़मान साहब को बहुत मुबारकबाद। आज वो मेयर मुंतखब हो गए, उन्होंने अपने मेयर की ज़िम्मेदारियों का चार्ज संभाल लिया। उन्होंने पहली अपनी मीटिंग वारिंगटन कौंसल की मीटिंग को प्रिसाइड किया है। उनको बहुत मुबारकबाद, उनकी फैमिली को मुबारकबाद। यकीनन ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए और हम सब के लिए एज़ पाकिस्तानी कि हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी ज़िंदगी की हर फील्ड में और इसी तरह सियासत के मैदानों में बहुत नुमाया खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और बहुत एक नुमाया मुकाम पा रहे हैं। कौंसल सगीर साहब को बहुत मुबारकबाद कि मेरा चचाजाद भाई अल्लाह पाक ने उन्होंने इज्जत दी है और वारिंगटन का छोटी उम्र दे एक मेयर बने हैं और मैं इससे प्राउड करना अपने खानदान ते अपनी फैमिली ते और स्पेशल मैं अपनी पूरी बरादरी का बहुत शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हें साड़ी हेल्प की है। अल्लाह पाक इसनूं जिंदगी दिया और अल्लाह ताला नेक करे। मैनू पाकिस्तानी कौम ते फख्र है कि पाकिस्तानी सारे ने दे सपोर्ट। Councillor Ishtiaq from Burnley. I'm here at mayor making in Warrington for Sagir Zaman. Mashallah, very proud moment because I had the honour and privilege of working with Sagir when he was a young person. I mentored him, we set up a youth club and he was a volunteer. And today he's become a mayor, first citizen of the town. It's a huge opportunity for him to carry on doing what he's doing with serving community. वारिंगटन सिटी में आज सेरेमनी हुई है। मेरे भतीजे चौधरी सगीर ज़मान जो कि वारिंगटन के मेयर बने हैं और बहुत खुशी है, बहुत खुशी का दिन है कि हमारा बच्चा इस काबिल है और अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस सारे को कवर किया है और हमें सपोर्ट की है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टी